अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर मारिया रिजवान है और मैं आज आपके लिए हिदायत सिस्टर्स के तवस्सुत से एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आई हूँ, जो कि पावर ऑफ दुआ के नाम से है। हम दुआ रोज़ मांगते हैं, सुबह शाम उठते बैठते, लेकिन क्या हमें मालूम है कि दुआ की अहमियत क्या है? कौन से ऐसे औकात हैं जब दुआ कबूल होती है? दुआ मांगने के एटिकेट्स क्या हैं? या अगर हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही तो उसकी क्या वजह है? तो आज इनमें से कुछ टॉपिक्स हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, हमने सबको म्यूट किया हुआ है, लेकिन कमेंट सेक्शन ऑन है। अगर आप कोई कमेंट देना चाहें तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दुआ क्या है। ठीक है, दुआ बेसिकली अरबी का एक वर्ड है जो कि जिसका रूट वर्ड है दाल ऐन वाव, और इसका मतलब होता है पुकारना। ठीक है, दावत देना, जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं दावत, वो भी सेम दाल ऐन वाव के रूट वर्ड से ही है। यानी कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला को दावत देते हैं कि वो आपकी तरफ नजर करे, जो आप कह रहे हैं उसको सुने। तो दुआ का मतलब अल्लाह को पुकारना है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ इबादत है। अब हालांकि दुआ एक बहुत सेल्फिश चीज है ना, कि आप अपने लिए दुआ मांगते हैं या अपने बच्चों के लिए दुआ मांगते हैं, अपने दुनियावी कामों के लिए दुआ मांगते हैं, आप आखिरत के लिए भी अगर दुआ मांगते हैं, जैसे आप जन्नत के लिए दुआ मांगते हैं, तो वो हमारी जात के लिए होती है। ठीक है, दुआ हमारी जात के लिए होती है। बेशक हम और लोगों के लिए भी मांग रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए ही मांग रहे हैं, या माँ बाप के लिए मांग रहे हैं, बहन भाई के लिए मांग रहे हैं। लेकिन ये कितनी खूबसूरती है हमारे मजहब की, और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कितनी बड़ी रहमत है कि अल्लाह ताला ने उस चीज को इबादत बना दिया कि आप जब दुआ मांग रहे हैं तो वो दुआ हालांकि आपकी अपनी जात के लिए है, लेकिन उसके लिए आपकी नेकियां भी लिखी जा रही हैं। सुभान अल्लाह, ये कितनी बड़ी अल्लाह की रहमत है। तो जब भी दुआ मांगे हमेशा इस चीज को जहन में रखें कि आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। जिस तरह नमाज है, रोजा है, ज़कात है, बाकी इबादत है, दुआ भी एक इबादत है। बल्कि नमाज तो पूरी ही एक दुआ है, जो कि हम आगे भी इंशाल्लाह आप स्लाइड्स में देखेंगे। दुआ इतनी इम्पोर्टेंट चीज है कि ये आपकी तकदीर भी बदल सकती है। यानी कि जो लिखा हुआ है आपके तकदीर में, दुआ उसको भी बदल देती है। और इसमें हमें सबसे बड़ी एग्जांपल मिलती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि दो मर्दों में से कोई एक मुसलमान हो जाए, या हजरत उमर या फिर अबू लहब, क्योंकि इन दोनों की बहुत रोबदार पर्सनालिटी थी, दोनों बहुत बड़े लीडर्स थे कुरैश के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई और हजरत उमर रजी ताला अन्हु वो इस्लाम ले आए, और उनकी तकदीर आपकी दुआ से बदल गई कि वो मुसलमान हो गए। इसके अलावा जो हम सबसे कॉमन दुआ मांगते हैं, जैसे कि मैंने भी बताया कि हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज हम दिन में 5 मरतबा पढ़ते हैं, और हर रकात में हम एक बहुत प्यारी दुआ मांगते हैं, और वो है सूरह फातिहा। जब आप सूरह फातिहा की वर्डिंग्स देखेंगे ना, तो उसमें सारा वही है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्या मांग रहे हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि हमें सीधा रास्ता दिखा, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने अल्लाह ताला आपने अपना इनाम नाजिल किया, गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, ना कि उनका जिन पर आपका गजब नाजिल हुआ, और ना ही गुमराहों का। तो ये दुआ हम हर नमाज में हर रकत में मांगते हैं। और अगर नमाज में कभी कोई ऊंच नीच हो जाए, तो जैसे आप सजदा सहव कर लेते हैं और उससे वो ठीक हो जाती है, लेकिन सूरह फातिहा ऐसी चीज है कि जो अगर आपकी मिस हो जाए किसी रकात में, तो वो आपकी नमाज नहीं होती, फिर आपको वो नमाज पूरी दोहरानी पड़ती है। यानी कि वो एक एसेंशियल बेसिस है नमाज की। सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ आयतें कंपाइल की हैं। वैसे तो कुरान में बहुत ज़्यादा ऐसी आयतें हैं जो दुआ की इम्पोर्टेंस बताती हैं, लेकिन इनमें से कुछ मैंने यहाँ पर कंपाइल की हैं और कुछ मैं आपको पढ़कर बताऊंगी। सिर्फ ये कि हमें थोड़ा सा हम इस चीज़ को रिवाइव करें कि हम क्यों दुआ मांग रहे हैं। सूरह गाफिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और तुम्हारी परवरदिगार ने कहा कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। इसी तरह सूरह बकरा में आता है, और ए पैगंबर, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो कह दो कि मैं तो तुम्हारे पास हूँ, जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। इसी तरह सूरह बकरा में आता है, ए ईमान वालों, सबर और नमाज से मदद लिया करो, बेशक खुदा सबर करने वालों के साथ है। जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
दुआ क्यों जरूरी है, हम क्यों मांगे दुआ? एक तो ये कि एक ये डायरेक्ट हॉटलाइन है आपकी अल्लाह के पास, ठीक है। आपको कोई परेशानी होती है, कोई लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप फोन उठाते हैं, ठीक है। और जो आपका करीबी दोस्त होता है, रिश्तेदार होता है, मे बी आपकी बहन है या आपकी माँ है या आपकी कोई फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, आप उसको फोन करते हैं ना, और आप उसको सारी अपनी बात बताते हैं, अपना सारा मसला उसके सामने रखते हैं। तो ये ऐसी डायरेक्ट हॉटलाइन है कि जिसमें आपको फोन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप किसी भी वक्त कहीं पर भी बैठे हुए किसी भी हाल में अल्लाह सुब्हान व तआला से बात कर सकते हैं। और लोगों से बात करने में थोड़ा सा आपको ये झिझक होती है कि पता नहीं वो मुझे जज ना कर ले, या पता नहीं वो मेरी हाँ, हो सकता है कोई बहुत छोटा मसला हो तो पता नहीं उस चीज का मजाक ना उड़ाए। लोगों में, इवन सगी बहनों में, या इवन पेरेंट्स के सामने भी एट टाइम्स आप, या पेरेंट्स के सामने कभी आपको ये होता है कि अच्छा मैं उनको ये बात बताऊं तो वो परेशान ना हो जाए। आप हमेशा ना ये सोचते हैं, किसी को कोई बात बताने से पहले आपके दिल में ऐसे ख्यालात आते हैं कि उसको बुरा ना लग जाए, या वो परेशान ना हो जाए, या वो मुझे जज ना करे। लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला ऐसी हस्ती हैं कि जो ना आपको जज करेंगी, ना वो परेशान होंगी। उनको आप जो चाहे कह सकते हैं, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज। तो आप इस चीज का एहतमाम करें कि अल्लाह के सामने अपनी सारी प्रॉब्लम्स रखें, अल्लाह को बताएं जो भी आपके मसले हैं। इसी तरह सूरह गाफिर, सूरह बकरा की आयत नंबर 152 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, तो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो। यानी कि अगर हम अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह भी हमें याद करते हैं। कितनी प्यारी बात है ये कि हम अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी हमें याद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बेशक तुम्हारा रब बाहया और सखी है, और वो अपने बंदे की अपने बारगाह में उठे हुए हाथों को खाली लौटाते हुए हया करता है। कितनी ये प्यारी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे हाथों को खाली लौटाते हुए हया करते हैं। इसका मतलब है कि हमारी कोई दुआ रद्द नहीं होती। अब क्या होता है कि कुछ हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, उसकी वजूहात हैं, और वो इंशाल्लाह हम लेटर स्लाइड्स में कवर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और दुआ फरमाई, एक और हदीस में फरमाया, मैं तुम में से किसी को भी कोई जरूरत हो तो अल्लाह से मांगो, चाहे अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए। यानी कि छोटी से छोटी चीज, और ये सहाबा कराम की सुन्नत थी कि वो छोटी से छोटी चीज भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगते थे। और जूते का तस्मा बेसिकली शू लेसेस को कहते हैं, कि अगर वो टूट जाए तो वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगो। और इस पे मुझे एक छोटा सा वाकया याद आता है अपना। अभी जो पिछले रमजान गुजरा उसमें मैं कोई फ्रूट चाट बना रही थी, या चना चाट बना रही थी, मुझे याद नहीं, या पकोड़े बना रही थी। बहरहाल मुझे हरी मिर्च चाहिए थी, ठीक है। एट द बैक ऑफ माइंड मुझे था कि हरी मिर्चें खत्म हो गई हैं, मैंने अभी ग्रोसरी नहीं की। लेकिन मैंने फ्रिज खोला और उस वक्त मैंने दुआ मांगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक हरी मिर्च मिल जाए। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था, जो चीज मैं बना रही थी वो बन जाती। हमारे घर कोई मेहमान भी नहीं आ रहे थे कि मुझे जरूरन लाजमी वो चाहिए थी। बस एक दुआ मैंने मांगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मिल जाए अगर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने देखा अपने फ्रिज खोलकर, जहां मैं रखती हूँ वहां नहीं थी। मैंने फिर दुआ मांगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आधी ही मिल जाए हरी मिर्च कहीं से। ये कहते हुए मैंने सामान इधर उधर किया, सब्जियां इधर उधर की, और आप बिलीव करें मुझे एक पूरी साबुत हरी मिर्च मिल गई। और उस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे कि देखो कितनी छोटी चीज थी, लेकिन चूंकि मैंने अल्लाह से मांगी और अल्लाह पर तवक्कुल रखा, ना मिलती तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन बस बात है मांगने की, कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगे, चाहे कितनी बड़ी चीज हो, चाहे कितनी छोटी चीज हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला गनी है, वो तो देने वाले हैं, उनका तो देने वाला हाथ है। तो जो चाहे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगे। अच्छा, आप मेरी प्रेजेंटेशंस में देखेंगे कुछ ये यूआरएल्स हैं कुछ वीडियोस के। ये बेसिकली जो वीडियोस हैं ये कुछ स्कॉलर्स की वीडियोस हैं, और इसमें बेसिकली ऐसे वाकयात हैं जो कि कुछ ऐसे लोगों के बारे में कि जिन्होंने दुआएं मांगी और वो इम्पॉसिबल थी, मतलब वो दुआ कबूल होना इम्पॉसिबल था, और किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने असबाब पैदा किए और किस तरह से उनकी दुआएं कबूल हुई। ये लिटरली जब आप ये देखेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं इस प्रेजेंटेशन में ये चलाऊंगी नहीं, क्योंकि ये 5-6 मिनट की वीडियोस हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं, क्योंकि 1 घंटे का टाइम है। तो इंशाल्लाह जब ये रिकॉर्डिंग आएगी यूट्यूब पर, तो उसमें ये हम यूआरएल्स डाल देंगे। आई विल हाईली रिकमेंड कि आप लोग ये जरूर देखिएगा ये वीडियोस, क्योंकि ये एक तरह से आपका ईमान पुख्ता करती हैं, आपका जो दुआ पे यकीन है ना उसको पुख्ता करती हैं। तो ये आप जरूर देखिएगा जब ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी। जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, वैसे तो हम किसी भी वक्त किसी भी टाइम दुआ मांग सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے اوقات ہیں جو کہ ہمیں حدیث سے اور قرآن سے ثابت ہیں کہ جن میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. تو آئیے تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں کہ کون سی یہ اوقات ہیں کہ جن میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تاکہ ہم تھوڑا سا اہتمام کریں، تھوڑا سا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ان اوقات میں ہم دعا مانگیں. سب سے پہلے تو ہے جی رات کا آخری پہر، یا رات کا جو لاسٹ ون تھرڈ پارٹ ہوتا ہے، جس میں ہم تہجد پڑھتے ہیں. بیسکلی یہ آدھی رات سے لے کر صبح فجر کی نماز سے پہلے تک کا حصہ ہوتا ہے، جس میں ہم یوزلی تہجد کے لیے اٹھتے ہیں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اچھا، میں اس کے ریفرنسز نہیں پڑھوں گی کیونکہ میں نے یہ پریزنٹیشن میں ڈالے ہوئے ہیں کہ یہ ترمذی ہے، صحیح بخاری ہے، تو وہ میں نہیں پڑھوں گی، آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہر رات کو جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کون مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی پکار کو سنوں، کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اس کو دوں، اور کون مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے کہ میں اسے بخش دوں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود پکارتے ہیں اس ٹائم کہ کون ہے، کس کو چاہیے کہ میں اس کی دعا قبول کروں. سبحان اللہ. تو اس ٹائم پہ خصوصاً آپ اہتمام کریں کہ آپ اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگیں. پھر ہے لیٹ نائٹ، یعنی اگین رات کے پچھلے پہر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جو کسی مسلمان کو میسر آ جائے اور وہ اس میں دنیا اور آخرت کے معاملے میں کسی بھلائی کا سوال کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ضرور نوازتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات کو آتی ہے. اسی طرح اذان اور اقامت کے دوران آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان کوئی دعا رد نہیں ہوتی. جی نیکسٹ سلائیڈ. اسی طرح جمعے کے دن میں ایک گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ سے کسی جائز چیز کی طلب کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے وہ چیز لازماً عطا فرماتے ہیں. کچھ اسکالرس کا کہنا ہے کہ یہ جو وقت ہے یہ جمعے کی نماز یعنی کہ جو ظہر کی نماز ہوتی ہے، نارملی تو وہ ظہر کی ہوتی ہے لیکن جمعے والے دن اس کو جمعے کی نماز کہتے ہیں، جمعے کی اذان سے لے کر عصر کا ٹائم ہے، اور کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ جمعے کی اذان سے لے کر مغرب تک کا ٹائم ہے. تو ہم اس پورے ٹائم کو ہی اویل کریں، یعنی کہ جمعے کی اذان سے لے کر مغرب تک کا ٹائم، کیونکہ مغرب کے بعد ویسے بھی اسلامک کیلنڈر میں نیا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے. جی اس کے علاوہ آب زمزم پیتے وقت حضرت ابو امیمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کون سی دعا حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آب زمزم اسی مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اس کو پیا جائے. اسی لیے جو بیمار ہوتے ہیں لوگ ان سے کہا جاتا ہے کہ آب زمزم پئیں، کیونکہ ایک تو اس میں شفا بھی ہے، پلس یہ کہ آپ اس کو پیتے وقت جو دعا مانگتے ہیں وہ اس کے لیے ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ فرض نماز کے بعد حضرت ابو امیمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی دعا پسند ہے یا کون سی دعا سنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے پچھلے پہر کی دعا اور فرض نماز کے بعد کی دعا. اس لیے فرض نماز کے بعد فوراً اٹھ کے سنتیں پڑھنا نہ شروع کر دیا کریں، تھوڑی دیر بیٹھیں، دعائیں مانگیں، اور اسپیشلی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ یہ حدیث ہے کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہوتی ہے جو اس کو ایک رکاوٹ ہوتی ہے. تو آپ فرض نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جایا کریں، آیت الکرسی پڑھیں، اپنی دعا مانگیں اور پھر اپنی سنت پوری کیا کریں. جی نیکسٹ سلائیڈ. لیلۃ القدر، یہ تو ہم سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، سورہ قدر میں بھی آتا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کے علاوہ بارش کے دوران جب بارش ہو رہی ہو، حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، ایک اذان کے وقت کی دعا اور دوسری بارش کے وقت کی دعا. اسی کے ساتھ اذان کے وقت کی دعا یہ ہم کور کر چکے ہیں. پھر جب مرغ صبح کو اذان دیتا ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے. جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے. اور یہ آیت اور جو ہم نے یہ حدیث اور جو ہم نے فرسٹ حدیث سنی تھی رات کے پچھلے پہر والی، یہ دونوں آپس میں لنکڈ ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو مرغ آزان دیتا ہے، اگر آپ کے پاس ہیں کبھی پڑوس میں یا آپ نے کبھی پالے ہوں تو آپ نوٹ کیجیے گا جب مرغ آزان دیتا ہے تو وہ فجر کے ٹائم پہ یا صبح کے ٹائم پہ آزان نہیں دیتا، وہ تہجد کے ٹائم پہ آزان دیتا ہے. اراؤنڈ 3 o'clock
ڈپینڈنگ کہ وہ سمرز ہیں کہ ونٹرز ہیں، لیکن اس کی اذان تہجد کے ٹائم ہوتی ہے، اور اس وقت جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس وقت فرشتے اترتے ہیں اور وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی نیند چھوڑ کر اٹھے ہوئے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں، تو جو مرغ ہے وہ ان کو دیکھ کر اس وقت اذان دیتا ہے۔ جی نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ عرفہ کے دن کی دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاؤں میں بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے کی دعائیں وہ تو ہم سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ رمضان کی کتنی رمضان میں دعاؤں کا اہتمام کرنے کی کتنی خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے کہیں جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذکر کے لیے کہیں جمع ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک گروہ اللہ کی یاد کے لیے جمع ہو تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان پر چھا جاتی ہے، سکون ان پر نازل کیا جاتا ہے، اور اللہ انہیں اپنی مخلوق کے سامنے یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے کہ آپ اللہ کے ذکر کے لیے کہیں جمع ہیں اور آپ کے اوپر فرشتے آپ کو گھیر لیتے ہیں، آپ کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے، آپ کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بھی یاد کرتے ہیں کیونکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ اسی طرح ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں جس میں ہم حج کرتے ہیں، وہ بہت بابرکت، بہت بلیسڈ ڈیز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں ان ذی الحج کے 10 دنوں سے افضل کوئی دن نہیں، اور نہ ہی اللہ کے ہاں کسی دن کا عمل ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح جب امام آمین کہتا ہے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد، اور یہ بہت ایک انیوژول سی بات ہے جو کہ میں ہم اکثر سوچتی تھی کہ ہم آمین اتنے زور سے کیوں کہتے ہیں، یا ہم امام کے پیچھے آمین کیوں کہتے ہیں، اور جب میں نے یہ حدیث سنی تو مجھے واضح ہوا کہ کتنی امپورٹنس ہے اس آمین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کسی کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنا پیارا یہ، اور کتنی چھوٹی بات ہے نا آمین کہنا، کتنی چھوٹی بات ہے، اور آپ کی آمین اور فرشتوں کی آمین اگر موافق ہو گئی تو آپ کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جی نیکسٹ سلائیڈ۔ اچھا، یہ تو اب ہم نے اوقات دیکھ لی، اب ہم دیکھیں گے کہ کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ویسے تو ہر کسی کی دعا قبول ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں یا وہ کچھ مخصوص ایکشنز کر رہے ہوتے ہیں کہ جس ٹائم پہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے، تو وہ تھوڑا سا ہم گو تھرو کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے مسافر، ٹھیک ہے، مسافر کی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے، روزے دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔ اکثر ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم جب سفر کر رہے ہوتے ہیں ہم اتنے زیادہ ٹینشن میں ہوتے ہیں، ہمارے ٹریول ڈاکیومنٹس، جہاں پہ ہم نے جانا ہے وہاں کی ارینجمنٹس، پھر بس جو بھی ہے، ٹرین میں بیٹھنا ہے، ٹیکسی میں بیٹھنا ہے، جہاز میں بیٹھنا ہے، اس کی ٹینشن، کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں اور اس وقت ہم جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی۔ تو تھوڑا سا یہ کہ سب کانشیسلی اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ آپ جس ٹائم جہاں بھی ہو، جہاں بھی سفر کر رہے ہوں، ایون شارٹ ڈیوریشن کے لیے بھی گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں، مارکیٹ تک جا رہے ہیں، تو آپ اس میں اس وقت بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ جی اس کے علاوہ ماں باپ کی دعا بچوں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل کے لیے اللہ کے ہاں پہنچنے کے لیے درمیان میں حجاب ہوتا ہے، مگر لا الہ الا اللہ اور باپ کی دعا بیٹے کے لیے دونوں کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اچھا، اس میں یہ بہنیں یہ نہ سمجھیں کہ کیا مطلب صرف باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کر سکتا ہے، باپ بیٹی کے لیے دعا نہیں کر سکتا، یا ماں اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کر سکتی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم تھوڑا سا اگر اس معاشرے کو سوچیں تو وہ ایک پیٹریکل قسم کا معاشرہ تھا جہاں پہ مرد کا ذکر زیادہ ہوتا تھا، عورتوں کو یا بیٹیوں کو ان کا ذکر نہیں کیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک جنرل ٹرم ہے، جب بھی کوئی حدیث جنرل کسی بات کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے تو وہ میسکولن ٹرم ہی یوز کرتی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف باپ ہی بیٹے کے لیے دعا کر سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پھیرنے کے بعد تشہد جب آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، جب آپ اتحیات پڑھتے ہیں اس کو تشہد کہتے ہیں، اور اس وقت آپ اتحیات پڑھتے ہیں، اور اتحیات اٹ سیلف ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آپ درود پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ دعا مانگتے ہیں۔ یوزلی جو دعا مانگی جاتی ہے وہ ہوتی ہے ربنا آتنا، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت آپ اہتمام کریں کہ آپ اور بھی دعائیں مانگیں،
عربی میں بھی مانگیں، آپ اپنی دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں، کیونکہ فضالہ بن عبید سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر جو چاہے وہ مانگے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ صرف ربنا آتنا پڑھ کے سلام نہیں پھیر دیا کریں، بلکہ اہتمام کریں اور دعائیں یاد کر لیں، اور دعائیں اس وقت آپ جو جتنی آپ کر سکتے ہیں، جتنا پرولونگ کر سکتے ہیں آپ اس وقت کر سکتے ہیں۔ جی نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ اچھا، کسی کے انتقال کے وقت کی دعا، یعنی کہ جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تعزیت کے لیے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہ طویل حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے خیر کے سوا کچھ نہ مانگو، کیونکہ تمہاری دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ یہ خاص طور پر میت کے وقت کہا گیا، کیونکہ کبھی کبھار جو مرنے والا ہوتا ہے اس نے ہم پر کچھ ظلم کیے ہوتے ہیں، یا ہم ان سے ناراض ہوتے ہیں، تو اس وقت خاص طور پر کوئی بری بات نہ کہی جائے، کیونکہ فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں کہا گیا کہ اپنے لیے خیر مانگو، کیونکہ اسلام میں کا کانسیپٹ نہیں ہے، اسلام میں ہم سب بھائی بھائی ہیں، سب ایک دیوار کی اینٹیں ہیں، اس لیے اگر کوئی ایک اینٹ کو نقصان پہنچے گا تو اس کا مطلب ہے کہ سب کو نقصان پہنچے گا۔ تو کبھی کسی اپنے بھائی کے لیے نقصان کی دعا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے لیے بھی وہی نقصان کی دعا کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک اور حدیث ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور اس کے لیے وہی دعا کرتے ہیں۔ اور یہ اتنی آئی اوپننگ حدیث ہے نا، کیونکہ ٹائمس ہم بڑے غصے میں ہوتے ہیں، یا کسی نے ہم پر کوئی ظلم کیا ہوتا ہے، یا ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو ہم فوراً اس کے لیے نقصان کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں کسی اور کے لیے، فرشتے اس پر آمین کہہ رہے ہیں اور وہی دعا ہمیں لوٹا رہے ہیں۔ یعنی کہ ہم اگر کسی کا نقصان چاہ رہے ہیں تو وہ انفیکٹ ہمارے اپنے ہی اوپر آ رہی ہے۔ تو جب کبھی ایسا، کیونکہ ہوتا ہے انسان کبھی غصے میں آ جاتا ہے، ایموشنل ہو جاتا ہے، ریئیکشنری ہو جاتا ہے، شیطان آپ کو بہت وسوسے ڈالنے لگتا ہے، تو یہ حدیث ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کسی کے لیے مانگ رہے ہیں فرشتے وہ آپ کو ہی لوٹا دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ روزے دار کی دعا، جب وہ روزہ اپنا کھول رہا ہوتا ہے، یہ ہم سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ایک عادل حکمران کی دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی دعا جب وہ روزہ کھولے، دوسرا عادل حکمران، اور تیسرا مظلوم۔ اس کے علاوہ ایک بیٹے یا بیٹی کی دعا جو کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، اگر آپ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور یہ ایک بہت تفصیلی واقعہ ہے جو کہ صحیح بخاری میں بیان کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت ڈیٹیل میں بیان کیا۔ میں تھوڑا سا بس اس کا یہاں پہ ریفرنس دوں گی کیونکہ واقعہ بہت بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کے بارے میں بتایا کہ وہ تینوں ایک غار کے اندر گئے اور غار کا منہ ایک بھاری پتھر گرنے کی وجہ سے بند ہو گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ کیا ہم تینوں اپنا کوئی ایسا عمل جو ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو وہ سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ وہ چرواہا ہے اور اس کے ماں باپ بہت بوڑھے، وہ روز سارا دن کام کرتا اور رات کو جب گھر لوٹتا تو جو بھینس کا دودھ وہ ساتھ لاتا سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا اور پھر اپنے بیوی بچوں کو دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں دیر سے گھر لوٹا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں نے ان کے سرہانے دودھ لے کر کھڑا ہو گیا، انہیں نیند سے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ ادھر میرے بچے بھوک سے رو رہے تھے، لیکن چونکہ میں ہمیشہ اپنے ماں باپ کو پہلے دیتا تھا اسی لیے میں ان کے سرہانے کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ صرف اور صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو غار کا منہ کھول دیں تاکہ ہم آسمان دیکھ سکیں، اور اللہ نے منہ کھول دیا۔ تو یہ پہلے آدمی کی دعا تھی، اسی طرح دوسرا آدمی بھی دعا کرتا ہے، تیسرا آدمی بھی دعا کرتا ہے، اور بالآخر غار کا منہ کھل جاتا ہے، وہ پتھر ہٹ جاتا ہے اور یہ تینوں باہر نکل آتے ہیں۔ جی نیکسٹ سلائیڈ پلیز۔ جب آپ کسی بیمار سے ملنے جاتے ہیں، ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے بیمار مسلمان بھائی سے صبح کو ملنے کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور اگر وہ شام میں ملنے کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کی بخشش کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے نا کہ آپ کسی کی کوئی بیمار ہے، آپ اس کو پوچھنے کے لیے صرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کوئی اس کو پیسے نہیں دینے، آپ نے کچھ نہیں کرنا،
آپ نے صرف پوچھنے کے لیے جانا ہے اور 70,000 فرشتے آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں، کیونکہ صرف آپ اس سے پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ کی خاطر۔ کتنی یہ پیاری بات ہے۔ اس کے علاوہ جو مظلوم ہے ان کی دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کی بد دعا سے بچو جس پر ظلم کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی۔ اچھا، ظلم کا مطلب نا ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم پر بھی بہت ظلم ہو رہا ہے، ہم بھی بڑے مظلوم ہیں، ہمارے ہسبینڈ نے ہمیں اینیورسری نہیں وش کی، ہمارے لیے پھول نہیں لائے تو ہم پر بڑا ظلم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا ہمیں ظلم کی ڈیفینیشن سوچنی چاہیے کہ ظلم یہ نہیں ہے، ظلم یہ ہے کہ آپ کی حق تلفی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، جیسے ہمارے آج کل فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کی اتنی زیادہ ان پہ ظلم ہو رہے ہیں، یہ ہوتا ہے اصل ظلم۔ تو ایسے انسان کی دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں، اور ان کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سجدے کے وقت کی دعا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس حال میں ہوتا ہے جبکہ وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس میں کثرت سے دعا کرو۔ تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے سجدوں کو زیادہ لمبا کریں، ہم فوراً سے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر کہا گیا ہے کہ آپ سب سے قریب ہیں اللہ سے اس ٹائم، اور ہم بس فوراً سے 3 دفعہ پڑھا اور ہم اٹھ جاتے ہیں۔ تو ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم اس وقت دعا کا اہتمام کریں، لمبے سجدے کریں، کثرت سے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ جی نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ وضو کے بعد کی دعا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو صحیح طرح وضو کرے اور پھر کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ وہ جس سے چاہے داخل ہو۔ کتنا چھوٹا عمل ہے کہ آپ نے وضو کیا ہے پراپر، اور آپ باتھ روم سے نکلے ہیں اور آپ نے بس صرف یہ کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، بس اتنا آپ نے کہنا ہے اور جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے کہ جہاں سے آپ انٹر ہوں۔ اور ہم کتنا بھول جاتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور ہم بھول جاتے ہیں۔ میں نے اسپیسیفکلی، میں بھی انسان ہوں، بھول جاتی ہوں، تو میں نے کیا کیا ہے کہ اپنا جو ہمارا باتھ روم ہے اس کے برابر والی جو دیوار ہے اس پہ یہ ساری دعائیں میں نے پرنٹ آؤٹ کر کے لگا دی ہیں۔ باتھ روم میں جانے کی دعا، کیونکہ اس سے بچے بھی یاد رکھتے ہیں کہ باتھ روم میں جب آپ نے جانا ہے تو آپ کی نظر پڑتی ہے، ظاہر ہے آپ باتھ روم میں جا رہے ہیں تو وہ دیوار پہ بھی آپ کو نظر پڑے گی۔ باتھ روم میں جانے کی دعا، باتھ روم سے نکلنے کی دعا، اور یہ والی دعا، تاکہ ہمیں یاد رہے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور حقیقت بات ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، اور اسپیشلی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم بھول جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ رمی کرتے وقت کی دعا، حج کے دوران جب آپ رمی کرتے ہیں جمرات پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمرات پر رمی کرتے ہیں تو سب سے پہلے جمرات اولا پر کنکریاں مارتے، پھر قبلہ رخ ہو کر دیر تک دعا مانگتے، پھر وہ جمرات وسطیٰ کو کنکریاں مارتے اور پھر قبلہ رخ ہو کر دیر تک دعا کرتے، پھر وہ جمرات عقبہ کو کنکریاں مارتے اور دعا کیے بغیر وہاں سے چلے جاتے۔ اسی طرح خانہ کعبہ میں دعا، ظاہر اب ہم اندر تو نہیں جا سکتے، لیکن وہ پورا ایریا جو مسجد حرام کا ایریا ہے، طواف کا ایریا ہے، سعی کا ایریا، وہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس کے چاروں کونوں میں دعا کی۔ تو ہم اندر تو نہیں جا سکتے، لیکن ہم باہر بھی انشاءاللہ دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری دعا ضرور قبول کریں گے۔ اسی طرح صفا مروہ کی سعی کے وقت کی دعا، حج اور عمرے میں ویسے ہی آپ حج اور عمرے میں جتنی دعائیں مانگتے ہیں وہ ساری انشاءاللہ آپ کی قبول ہوتی ہیں۔ جی نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئی ساری اوقات، اب ہم تھوڑا سا یہ نظر کرتے ہیں کہ ہمیں دعا مانگنی کیسے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں آپ، ہم نے جیسے کہ پہلے پڑھا کہ دعا کا مطلب ہوتا ہے دعوت دینا۔ ٹھیک ہے، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھیں، آپ کی طرف آپ کی بات سنیں۔ جب آپ اپنے گھر کسی مہمان کو دعوت دیتے ہیں، کسی کو بلاتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جو بھی آپ کا روز ڈیلی کا جو کھانا ہوتا ہے وہ تو صرف نہیں پیش کر دیتے نا، آپ 2-3 ایکسٹرا چیزیں بناتے ہیں، آپ اس دن صفائی کا بہت خیال رکھتے ہیں، آپ اچھی سے اچھی کراکری اپنی نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اہتمام کرتے ہیں۔ کوئی بھی آ رہا ہو، ٹھیک ہے، آپ کے ایون قریبی رشتہ دار بھی آ رہے ہوں، آپ کے پیرنٹس آ رہے ہیں، آپ کے بچے آ رہے ہیں،
जो भी आ रहा है आप थोड़ा बहुत एहतमाम तो करते हैं ना, तो आप अल्लाह सुब्हान व तआला को बुला रहे हैं अपनी तरफ, दावत दे रहे हैं, और आप कोई एहतमाम ना करें, आप बस जिस हाल में हैं, जहाँ बैठे हैं, बस उस तरह कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जिस भी हाल में हैं, जहाँ पर भी है, उठते बैठते हर वक्त आप दुआ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एहतमाम करेंगे उस हस्ती के लिए तो वो ज़ाहिर है एक अच्छी बात है। तो अब ये क्या एहतमाम है, ये थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो अपनी मैं को खत्म करना है, ठीक है? अपने आप को आपने सिफर करना है कि मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है? मैं अल्लाह के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, मैं अल्लाह का आजिज आजिज मैं अल्लाह की आजिज बंदी हूँ, ठीक है? मैं अपने बलबूते पर मैं कुछ नहीं कर सकती। सबसे पहले तो आपको इस चीज का इतराफ करना है और अपने दिल में ये लानी है और अल्लाह सुब्हानो तआला को कहना भी है, ठीक है? अपने आप को बहुत ज्यादा हम्बल करना है, आजिज करना है अल्लाह के सामने। फिर ये कि दिल से दुआ मांगे, जो दिल से दुआ निकलती है वो जरूर अर्श तक जाती है। किबला रुख हो जाएं, किबला को रुख करके दुआ मांगे। वजू की हालत में आप दुआ मांगे, हाथ अपने उठाएं। अच्छा, हाथ उठाने के दो तरीके हैं और दोनों सुन्नत से साबित हैं। एक तो जो हम जैसे बे बनाते हैं हाथ उठा के, वो भी सुन्नत से साबित है, और दूसरा तरीका ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगलियां स्ट्रेट करते थे टुवर्ड्स द स्काई, वो भी सुन्नत से साबित है। तो आप दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दुआ शुरू करने से पहले, जैसे कि हमने हदीस में भी पढ़ा कि अल्लाह सुब्हान व तआला की हम्दो सना करें, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम फेरें फेरें और फिर अपनी दुआ, जो भी आपकी दुआ है वो मांगें। इसके अलावा अल्लाह सुब्हान व तआला के खूबसूरत नाम इस्तेमाल करें। हमारे पास सूरह अल अराफ में आयत नंबर 180 में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, कि अल्लाह सुब्हान व तआला के इतने खूबसूरत नाम हैं, उन नामों से उसको पुकारो। तो हम जैसे अब आप ये देखें, अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप माएँ हैं, तो अगर आपके बच्चे को आपसे कुछ चाहिए होता है तो वो क्या करता है, आके आपको लाडियां करता है ना, आपको मम्मी कहेगा या आपको किसी प्यारे नाम से बुलाएगा, अम्मी जान कहेगा या जो भी है। तो आपको एज ए पेरेंट आपको पता चल जाता है कि अच्छा बस अब इसने ना कुछ मांगना है, अब ये कोई मांगने के लिए कुछ आया है, ठीक है? वो लाडियां शुरू हो जाती हैं। तो अल्लाह सुब्हान ताला तो इतनी बड़ी हस्ती है, तो हम क्या अल्लाह सुब्हान ताला के साथ लाडियां नहीं कर सकते? अल्लाह सुब्हान ताला को उसके खूबसूरत नामों से नहीं पुकार सकते? तो इसके लिए कोशिश करें कि अल्लाह के जो 99 नेम्स हैं, 99 नाम हैं, वो आपको पता होने चाहिए, उनके मायने पता होने चाहिए, और जो दुआ आप मांग रहे हैं उस दुआ के मुनासिबत से अल्लाह का नाम यूज करें। जैसे अगर आप रिस्क के लिए दुआ मांग रहे हैं तो अर राजिक है कि जो रिस्क देने वाला है, वो नाम आप इस्तेमाल करें। आप बीमार हैं, आप अपनी शिफा के लिए दुआ मांग रहे हैं, तो अशाफी अल्लाह सुब्हान तआला का नाम है, वो इस्तेमाल करें। तो ये अल्लाह के खूबसूरत नाम जो हैं, इनको अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल करें। थोड़ा-सा इस पे टाइम लगाएँ, पढ़ें ये नाम, उनके मीनिंग्स अपने ज़हन नशीन करें, और फिर जब आप दुआ मांगे तो वो खूबसूरत नाम अल्लाह के आप याद करके अल्लाह से दुआ मांगें। इसके अलावा अपनी मगफिरत की दुआ ज़रूर मांगे, क्योंकि हम इंसान हैं, उठते बैठते हमसे गलतियां होती हैं, हमसे गुनाह होते हैं, हमसे बुराइयां होती हैं, कोई भी धुला हुआ नहीं है। तो अपने लिए बहुत ज़्यादा मगफिरत मांगें, अल्लाह से रहमत मांगें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, और इस बात पे यकीन रखें कि अल्लाह सुब्हान ताला आपकी दुआ सुन रहे हैं, क्योंकि वो समीउद दुआ है, ठीक है? अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान रखें, जिसे हम हुस्नुल ज़ुन कहते हैं, कि अल्लाह सुब्हान तआला से हमेशा अच्छा गुमान रखें, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने खुद फरमाया है कि तुम जिस तरह मुझसे गुमान रखोगे तुम मुझे वैसा पाओगे। तो हमेशा बी पॉजिटिव कि अल्लाह सुब्हान तआला हमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो हमारी दुआ क्यों नहीं सुनेंगे, हमारी दुआ क्यों रद्द करेंगे? ठीक है? और आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद फेरें और उसके बाद फिर अपनी दुआ खत्म करें। जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, आपने सब कुछ कर लिया, आपने औकात भी ये कर लिए, आपने सारे एटिकेट्स भी फॉलो कर लिए, सारा एहतमाम भी कर लिया, फिर भी आपकी दुआ नहीं कबूल हो रही, ठीक है? इसकी क्या वजह है? दुआ कभी रिजेक्ट नहीं होती, ये आप अपने जहन में बिठा दें। अपने आप को ये बार बार 10 दफा कहा करें कि दुआ कभी भी रिजेक्ट नहीं होती, रद्द नहीं होती। ठीक है? अब अगर दुआ रद्द नहीं होती तो अब क्या मसला है कि वो क्यों नहीं कबूल हो रही? सबसे पहले तो 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि या तो वो दुआ वाकई कबूल हो जाती है जैसा कि आपने मांगा है, ठीक है? जरूरी नहीं कि आपने आज मांगी और बस 2 दिन में कबूल हो जाए, ठीक है? टाइम फ्रेम ऑब्वियसली अल्लाह सुब्हान ताला ज्यादा बेहतर जानते हैं कि कौन सा ऐसा टाइम है कि जिस टाइम पर उस दुआ की कबूलियत आपको फायदा देगी, ठीक है? अब जैसे हमारे पास अंबिया कराम की एग्जांपल्स हैं, उनको कितने कितने साल गुजर गए,
کہ وہ دعائیں مانگتے رہے اور کتنے کتنے سالوں کے بعد ان کی دعائیں قبول ہوئی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں, حضرت نوح علیہ السلام ہے, اتنے اتنے سالوں کے بعد ان کی دعائیں قبول ہوئی. تو وہ کیا اللہ کے پیارے بندے نہیں تھے؟ تو وہ کیا اللہ ان سے ناراض تھا؟ کیونکہ سب سے پہلے شیطان ہم پر یہی اٹیک کرتا ہے کہ تم تو بہت گناہگار ہو, اللہ تو تم سے محبت ہی نہیں کرتا, اور تمہاری تو دعا کبھی قبول ہی نہیں ہوگی. تو یہ شیطانی وسوسے ہیں, ان کو دل سے نکالیں. یہ جان لیں کہ کوئی ایسی دعا نہیں آپ کی جو کہ رد ہو. ٹھیک ہے, یا تو وہ اسی ٹائم قبول ہو جائے گی, ہو سکتا ہے کچھ دیر میں قبول ہو, یا پھر یہ کہ اس کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کچھ بہتر عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے, اور اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے. ایٹ ٹائمز ہمیں لگتا ہے کہ جیسے اسپیشلی بچیاں ہوتی ہیں, ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ کریئر تو میرے لیے بس یہی ہے, مجھے تو میڈیکل میں ہی جانا ہے, اور جب ان کا نہیں میڈیکل میں ایڈمیشن ہوتا تو وہ روتی ہیں. کیا پتا کہ ان کے لیے وہ نہیں تھا اچھا, ان کے لیے کچھ اور اچھا تھا. تو اس پر توکل رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کچھ اور دیا ہے تو اس میں واقعی آپ کی بہتری ہے, آپ کی بھلائی ہے. نمبر 2 جو دعا کے ساتھ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو دعا ہے وہ ذخیرہ کر دی جاتی ہے, اور کبھی زندگی میں اگر آپ کو کوئی حادثہ پیش آ رہا ہوتا ہے, یا کوئی بیماری آ رہی ہوتی ہے, یا کوئی پرابلم آ رہی ہوتی ہے, تو وہ دعا آ کے آڑ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک ڈھال بن جاتی ہے, اور وہ آپ کو اس بیماری سے, اس حادثے سے, اس پرابلم سے وہ محفوظ رکھتی ہے. ٹھیک ہے, تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دعا آخرت کے لیے رکھی جاتی ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں سب سے زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہوگی. اس دن ہر کوئی ڈھونڈ رہا ہوگا کہ کہیں سے اس کو کچھ مل جائے, آدھی نیکی مل جائے, ایک نیکی مل جائے. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کی جو دعائیں قبول نہیں ہوئی دنیا میں, وہ سب دعائیں جب ان کے نامہ اعمال میں آ کے ڈالی جائیں گی تو لوگ کہیں گے کہ کاش میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی. سبحان اللہ, وہ اس وقت اتنے خوش ہوں گے کہ کاش میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی, اور آج جب مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے ان دعاؤں کی تو یہ ساری میرے لیے آج ہوتی. اسی لیے اس دن کو یوم حسرت کہتے ہیں نا, کہ ہر کوئی حسرت کرے گا, یہاں تک کہ جو جنت میں جا رہے ہوں گے وہ بھی حسرت کریں گے کہ کاش ہمارے پاس ایک نیکی اور ہوتی تو ہم شاید تھوڑے سے اور اوپر والے لیول میں ہوتے جنت کے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری دعائیں جتنی چھوٹی دعا ہے, جتنی بڑی دعا ہے, اگر آپ کی دنیا میں نہیں قبول ہو رہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آخرت میں بچا کے رکھ رہے ہیں, جس دن ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے نا کہ ہمیں کب سب سے زیادہ ضرورت ہوگی ان دعاؤں کی. ٹھیک ہے, تو کبھی یہ مت سمجھیں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی, اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتا, یا میں تو بہت گنہگار ہوں. نہیں, آپ کی ساری دعائیں جمع ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس بات پہ یقین رکھیں. اس کے علاوہ جو ایک ہمارے مذہب میں کانسیپٹ ہے توسل کا, کہ اگر آپ نے کوئی نیکی کی ہے, کوئی ایسا کام کیا ہے جو آپ نے خالص اور خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے, تو وہ آپ سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے ایک واقعہ پڑھا جو بنی اسرائیل کے لوگوں کا تھا, کہ انہوں نے اپنی وہ نیکی جو انہوں نے خالص اللہ کے لیے کی وہ سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگی. تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی یا اللہ کا غصہ آ رہا ہوتا ہے, تو تھوڑا سا ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے کہ جس سے اللہ کا غضب یا اللہ کا غصہ ہم پر آ رہا ہو, جیسے کہ جھوٹ بولنا, اور یہ تو قرآن میں ہے کہ جو جھوٹ بولتے ہیں یا غیبت کرنا ہے, ان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی ٹٹولیں, اپنے گریبان میں بھی جھانکیں کہ آپ کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اور باقی اس بات پہ پھر یقین رکھیں کہ آپ جو دعا مانگ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہوتی جا رہی ہے. جی نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اچھا, یہ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ ہمارے لیے فرشتے جو کہ اتنے پاک ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے, وہ بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. اور وہ ہمارے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ سورہ غافر میں آتا ہے, جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں, یعنی کہ فرشتے, وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار, تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے. تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے.
اے ہماری پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کے بہشتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں ان کو بھی، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے نا جو فرشتے ہمارے لیے مانگ رہے ہیں، نہ صرف ہمارے لیے، ہماری اولاد کے لیے، ہمارے پیرنٹس کے لیے، ہمارے ڈسینڈنٹس کے لیے وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے جسموں کو پاک رکھو، اللہ تمہیں پاک کر دے گا، کیونکہ جو شخص طہارت کی حالت میں سوتا ہے اس کے لیے ایک فرشتہ اس کے لیے وقف ہو جاتا ہے جو رات اس کے پہلو میں گزارتا ہے، اور جب وہ رات میں کسی بھی وقت پلٹتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے بندے کی بخشش فرما کیونکہ اس نے رات پاکی کی حالت میں گزاری۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو رازن، جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے بھی اس کے ساتھ چلتے ہیں اور دعا مانگتے جاتے ہیں کہ اے اللہ، جس طرح یہ تیری خاطر اپنے بھائی سے تعلق جوڑے ہوئے ہے تو بھی اس سے تعلق جوڑ دے۔ آپ جب کسی اپنے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو 70,000 فرشتے آپ کے ساتھ جاتے ہیں، آپ پورا قافلہ لے کے جاتے ہیں، لیکن صرف کیا ہے، نیت کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے نیت کرنی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے ملنے جا رہے ہیں، کسی سے بھی، اپنے کسی دوست سے ملنے جا رہے ہیں، بہن بھائی سے ملنے جا رہے ہیں، بس صرف نیت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ نیت جو ہے اس کو عبادت میں بدل دیتی ہے، اور 70,000 فرشتے آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ ہمارے انبیاء کرام کی سنت میں بھی دعائیں ملتی ہیں، اور ان کی اتنی خوبصورت دعائیں ہیں اور اتنی بے تحاشا دعائیں ہیں کہ میں اس پریزنٹیشن میں ساری تو نہیں کمپائل کر سکی، کچھ میں نے بس یہاں پر کمپائل کی ہیں۔ آپ ضرور ہمارے انبیاء کرام کی جو پیاری دعائیں ہیں، بہت زیادہ اس طرح کی بکلیٹس ملتی ہیں، الہدا کی ویب سائٹ پہ بھی آپ کو مل جائیں گی، مسنون دعائیں بھی مل جائیں گی، ہمارے پیارے نبی کی اتنی ساری دعائیں مل جائیں گی، تو ضرور آپ تھوڑا سا یہ کریں اہتمام کہ اس طرح کی کوئی بک خرید لیں، بکلیٹ خرید لیں، کوئی ڈاؤن لوڈ کر لیں، پرنٹ آؤٹ کر لیں، اور یہ اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں شامل کریں، کیونکہ ان کی جتنی خوبصورت دعائیں ہیں نا، اور جس طرح سے یہ دعا مانگتے ہیں، ہم نہیں مانگ سکتے، ہم انسان اس لیول پہ آ ہی نہیں سکتے جس طرح سے انہوں نے، ان پیغمبروں نے اپنے لیے دعا مانگی ہے۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے دعا مانگی، حضرت ایوب علیہ السلام جب وہ بیمار تھے انہوں نے دعا مانگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی دعا اتنی مشہور ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے۔ تو یہ ساری دعائیں، کچھ میں نے دعائیں یہاں پر کمپائل کی ہیں۔ اس کے علاوہ نہ صرف انبیاء کرام، نیکسٹ سلائڈ پلیز، نہ صرف انبیاء کرام بلکہ اور بہت سارے ایسے ہماری اسلامک ہسٹری میں نیک لوگ گزرے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوئی ہیں، جو کہ پیغمبر نہیں تھے لیکن نیک لوگ تھے، تو ان کی دعائیں بھی قبول ہوئیں۔ یہ ہے جیسے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ جو کہ فرعون کی بیوی تھیں، ان کی دعا قبول ہوئی، اور انہوں نے کیا دعا مانگی تھی کہ جب وہ ظاہر وہ اسلام لے آئی تھیں اور فرعون نے ان کو نیچے لٹا دیا تھا، اور اوپر ایک پہاڑ کے اوپر پتھر رکھا گیا، اور وہ پتھر کہا گیا کہ حضرت آسیہ کے اوپر پھینکا جائے، یعنی کہ ان کو اتنی خوفناک قسم کی ایک موت جو ہے وہ فرعون دینا چاہتا تھا، اور اس وقت بھی وہ اپنے اسلام سے اور اللہ کی وحدانیت سے باز نہیں آئیں۔ تو اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے یہ دعا مانگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا دے جنت میں، اور کہتے ہیں کہ جب وہ پتھر آ رہا تھا ان کے اوپر تو اس وقت وہ مسکرا رہی تھی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو وہ جنت میں ان کا گھر دکھا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اصحاب کہف کی دعا ہے، یہ بھی کوئی پیغمبر نہیں تھے لیکن انہوں نے جو دعا مانگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ ہمارے پیارے نبی کی بے تحاشا دعائیں ہیں، وہ اس کے لیے میرے خیال سے پورا الگ سے سیشن کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں تو وہ پوری نہیں آ سکتی۔ ان کی ہمارے پیارے نبی کی تو ہر چیز کی دعا نا، اٹھنے بیٹھنے کی، نیا کپڑا پہننے کی، بازار جانے کی، ہر چیز کی دعا ہے۔ تو پلیز آپ یہ ضرور اہتمام کریں کہ کوئی اس طرح کی بکلیٹ ہو، بہت ساری کتابیں اویلیبل ہوتی ہیں، الہدا کی ویب سائٹ پہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ایسی دعائیں، مسنون دعائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صبح و شام کے اذکار ہیں، یہ ساری اتنی پیاری، اتنی کنسائز دعائیں ہیں کہ ہم اگر اپنی زبان میں مانگنا چاہیں تو ہم نہیں مانگ سکیں گے۔ تو یہ ضرور اپنے پاس رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ اپنی ڈیلی لائف میں ان دعاؤں سے مدد حاصل کریں، یہ دعائیں ضرور اپنی ڈیلی لائف میں شامل کریں۔ جی نیکسٹ سلائڈ پلیز۔
اچھا، اب ہم کس طرح کی دعائیں مانگ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کسی کو سزا دینے کی دعا مانگ سکتے ہیں؟ کہ جیسے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ناانصافی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، تو ہم کیا اللہ سے یہ کہہ سکتے ہیں، بد دعا جسے ہم کہتے ہیں، کہ ہم کیا بد دعا مانگ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ مانگ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے حدیث بھی پڑھی کہ جو مظلوم ہے اس کی دعا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہمیں سنت سے بھی یہ ملتا ہے، انبیاء کرام کی، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، سورہ نوح میں آتا ہے کہ اور نوح نے کہا، اے میرے رب، زمین پر کافروں کا ٹھکانہ نہ چھوڑنا، بے شک اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور وہ فاسق اور کافروں کے سوا کسی کو جنم نہیں دیں گے۔ اور یہ انہوں نے دعا مانگی تھی 950 سال کی تبلیغ کے بعد، ٹھیک ہے، انہوں نے 950 سال لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اس کے باوجود ان کی جو قوم ہے اس میں بہت چند لوگ تھے جو اسلام جنہوں نے قبول کیا، اور 950 سال کے بعد انہوں نے اپنے قوم کے لیے دعا کی کہ ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ صرف کافروں کو جنم دیں گے، اور اس کے بعد طوفان نوح آیا تھا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے آج دعا مانگی اور بس ہفتہ ختم ہونے سے پہلے پہلے ہماری دعا قبول ہو جانی چاہیے، ان کو کتنا ٹائم لگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو بد دعا دی تھی کہ اللہ ان کے گھروں کو اور قبروں کو آگ سے بھر دے، کیونکہ انہوں نے ہمیں اس قدر مصروف رکھا کہ ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز قضا ہونے پر اتنے زیادہ غصے میں آ گئے تھے کہ انہوں نے ان کو بد دعا دی، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے، کہ وہ غزبے میں ہیں، ایک جنگ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں، اور اس میں آپ کو یہ معلوم ہوگا نا کہ جنگ کے دوران بھی آپ کو نماز پڑھنی ہوتی ہے، آپ نماز چھوڑ نہیں سکتے، اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں، وہ ایک ایک رکعت کی نماز ہوتی ہے، ہر جماعت ایک رکعت پڑھتا ہے، ایک رکعت پڑھتا ہے، اور پھر وہ جماعت چلی جاتی ہے، اور پھر دوسری جماعت آتی ہے اور وہ دوسری رکعت پڑھتی ہے، امام صرف 2 رکعت پڑھتا ہے، باقی ساری جو فوج ہے وہ ایک ایک رکعت پڑھتی ہے۔ تو نماز جنگ کی حالت میں، جبکہ آپ کا اتنا آپ کے اوپر دشمن کا غلبہ ہے، آپ کو جان کا خطرہ ہے، اس وقت بھی نماز چھوڑنی نہیں ہے، اس وقت بھی نماز پڑھنی ہے، تو ہم تو کتنے آرام سے چھوڑ دیتے ہیں نا نماز، کہ نہیں ابھی تو بہت سستی ہو رہی ہے، ابھی تو ہم تھک ہار کے آفس سے واپس آئے ہیں، ابھی تو ہم نے مال جانا ہے، ہم کتنے آرام سے چھوڑ دیتے ہیں نماز۔ تو یہ نماز کی اہمیت بھی اس سے واضح ہوتی ہے اس حدیث سے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سورہ تغابن آیت نمبر 14 میں آتا ہے کہ اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو خدا بھی بخشنے والا مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بد دعا مانگ سکتے ہیں، آپ کے اوپر اگر ظلم ہوا ہے تو آپ بد دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن ہمارا مذہب کیا سکھاتا ہے؟ معاف کر دو، ٹھیک ہے۔ حدیث بہت زیادہ حدیث ہیں، ایک میں نے یہاں پر لکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرو تو تم پر رحم کیا جائے گا، معاف کرو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کتنا معاف کرتے ہیں، ہم کتنے ظلم کرتے ہیں، ہم کتنی برائیاں کرتے ہیں، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں، تو ہم کیا اپنا دل تھوڑا سا بڑا نہیں کر سکتے کہ ہم بھی لوگوں کو معاف کر دیں؟ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ اچھا، اب سائنس کیا کہتی ہے دعا کے بارے میں؟ دیکھیں، ہمارا جو مذہب ہے اس کو سائنس کی بے ساکھی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آج کل کا جو دور ہے، اسپیشلی آج کل کی جو جنریشن ہے، اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سائنس کو ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ سائنس ہمیشہ ہمارے دین کے موافق ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کبھی بھی قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ملے گی یا کوئی ایسی حدیث نہیں ملے گی جس کو سائنس نے نگیٹ کیا ہو کہ نہیں نہیں یہ تو نقصان دہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ سائنس کہتی ہے کہ ہاں یہی صحیح ہے، یوں ہی کرنا چاہیے، اور یہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو پہچانیں، کیونکہ ہمارے لیے تو یہ بہت ہم لکی رہے کہ ہماری پرورش اسلامک ماحول میں ہوئی، ہمارے ارد گرد سب اسلامک لوگ تھے، ہم ایسے ملک میں پیدا ہوئے پلے بڑے۔ لیکن جب لوگ باہر رہتے ہیں، باہر ممالک میں رہتے ہیں، ہمارے بچے باہر جاتے ہیں، تو ان کا واسطہ پڑتا ہے نان مسلم سے، اور وہ نان مسلم فیکٹس پہ بات کرتے ہیں کہ اچھا آپ دلیل دیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے، دعویٰ کے لیے، دین کو تبلیغ کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سائنس کو سمجھیں اور ہم ان کو پھر ان کے لیول پہ جا کے دلیل دیں۔ جیسے کہ حضرت جعفر نے بھی جب نجاشی کے دربار میں تقریر کی تھی تو انہوں نے سٹارٹ کیا تھا سورہ مریم سے، کیونکہ وہ ایک کرسچن بادشاہ تھا جو نجاشی تھا، اور سورہ مریم میں حضرت مریم کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، تو وہ ان کو اس سے ریلیٹ کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ جس سے بات کرتے ہیں، آرگیومنٹ کرتے ہیں، تو آپ کو اس کے لیول پر دلائل دینے چاہیے۔ تو اس لیے تھوڑا سا ضروری ہے کہ ہم سائنس کو بھی سمجھیں،
اسپیشلی جہاں جہاں سائنس ہمارے ریلیجن کو کے موافق ہے تو ہم ان چیزوں کو جانیں. تو اب دیکھیں ہم نے جیسے اب یہ حدیث ایک پڑھی کہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتے ہیں اور اس وقت جو آپ دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے. تو جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کا کیا ہوتا ہے, ماتھا زمین پر لگتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو ماتھا ہوتا ہے نا اس کو فرنٹل لوب کہتے ہیں. جو فرنٹل لوب ہوتا ہے وہ بیسکلی رسپانسبل ہوتا ہے آپ کی ساری کریٹیکل تھنکنگ کا, آپ کی پرابلم سالونگ سکلز, آپ کی ایمپتھی, آپ کے جو مسائل ہیں زندگی کے, وہ اس میں اندر صلاحیت ہوتی ہے یہ ساری چیزیں سالو کرنے کی. بیسکلی آپ ایسے سمجھیں کہ جو فرنٹل لوب ہے وہ باس ہوتا ہے اور باقی جو آپ کا برین اور آپ کی باڈی ہے وہ اس باس کو فالو کرتی ہے, ٹھیک ہے. جب آپ سجدہ کرتے ہیں, ویسے تو ہم جیسے بیٹھے ہوئے ہیں لیٹے ہوئے ہیں تو ہمارا سر اونچا ہوتا ہے, جیسے انسان کی جو اکڑ ہے وہ اونچی رہتی ہے نا, آپ کا سر تو اونچا ہی رہتا ہے. لیکن جب آپ سجدہ کرتے ہیں, جب اپنا سر زمین پر رکھتے ہیں تو آپ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں, آپ ٹورڈز گریوٹی جاتے ہیں. جب آپ ٹورڈز گریوٹی جاتے ہیں تو جو بلڈ سرکولیشن ہے فرنٹل لوب میں وہ بڑھ جاتی ہے, اس کی وجہ سے آپ کا فرنٹل لوب زیادہ اچھی طرح سے اپنے فنکشنز پرفارم کرتا ہے. نہ صرف یہ, ہم آج کل ایسے دور میں ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ہمارے ارد گرد ریڈیشنز ہیں. ہمارے موبائل فونز, ہمارے لیپ ٹاپس, ٹیبلٹس, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ٹیبلٹس دے دی جاتی ہیں, ٹی وی ہے, ریڈیو ہے, اتنی زیادہ ہمارے ارد گرد ریڈیشنز ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, یہ ہماری جسم میں یہ ریڈیشنز ایبزارب ہوتی رہتی ہیں. جب آپ زمین پر جاتے ہیں, جب آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں, آپ کا سر زمین پر ہے, آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر ہیں, آپ کے گھٹنے زمین پر ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ جو یہ ریڈیشنز جو ہمارے بلڈ اسٹریم میں فری ریڈیکلز کی طرح سے گھوم رہی ہوتی ہیں, زمین ان کو ایبزارب کر لیتی ہے, کیونکہ زمین نیوٹرل ہوتی ہے. زمین ان سارے ریڈیشنز کو ایبزارب کر لیتی ہے. اسی وجہ سے جب آپ نماز پڑھ کر اٹھتے ہیں تو آپ کو ایٹ ٹائمز فیل ہوتا ہوگا, اسپیشلی جب آپ نے بہت دل سے نماز پڑھی ہوتی ہے, آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے جیسے آپ بہت ہلکے پھلکے ہو گئے ہے نا, بہت لائٹ ہو گئے. تو وہ نہ صرف ایک وہ ظاہر اسپرچل ایک ایلیمنٹ تو ہے کہ آپ نے اللہ کے سامنے آپ نے اپنے آپ کو جھکایا ہے, اسپرچل ایلیمنٹ تو ہے, لیکن فزیکل ایلیمنٹ بھی ہے کہ آپ کے اندر جتنی بھی ریڈیشنز گھوم رہی تھی, جو فری ریڈیکلز گھوم رہے تھے, وہ زمین نے ایبزارب کر لیا اور آپ ہلکے پھلکے. اسی وجہ سے آج کل جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس میں یوگا اور اس میں زمین پہ بیٹھنے کو اور جھکنے کو اتنا زیادہ وہ ٹرینڈی بنا دیا ہے. لیکن ہمارے پاس تو یہ 1400 سال پہلے سے یہ میڈیکیشن اور یہ سب چیزیں چلتی آ رہی ہیں, لیکن ہم بس یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں. تو یہ تھوڑا سا جب بھی آپ عبادت کریں تو تھوڑا سا ان چیزوں کو بھی اپنے سامنے رکھیں جب آپ سجدہ کریں. اس لیے کہتے ہیں کہ سجدے زیادہ سے زیادہ کریں, لمبے سجدے کریں, تاکہ نہ صرف آپ کو اسپرچول اس کا فائدہ ملے لیکن آپ کی باڈی کو بھی اس کا فائدہ ملے انشاءاللہ. جی نیکسٹ سلائڈ پلیز. جی صلاۃ الحاجات. صلاۃ الحاجات بیسکلی ایسی نماز ہے جو کہ جس کو ہم حاجت کی نماز کہتے ہیں, اور یہ تب پڑھی جاتی ہے جب انسان کو اللہ سے کوئی خاص چیز مطلوب ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کسی کو اللہ سے کوئی حاجت ہو یا کسی انسان سے, تو اسے چاہیے کہ اچھی طرح وضو کرے, پھر 2 رکعت نماز پڑھے, اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر اس طرح دعا مانگے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حلیم و کریم ہے. اچھا یہ عربی ہے, عربی کا ٹیکسٹ ہے, لیکن میں صرف آپ کے لیے اس کے معنی پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی خوبصورت دعا ہے یہ. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حلیم و کریم ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تمام عیبوں سے پاک ہے جو عرش عظیم کا رب ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. میں تجھ سے مانگتا ہوں وہ تمام اسباب جو تیری رحمت کے لیے لازم ہو, اور وہ تمام اسباب جس سے تیری مغفرت یقینی ہو جائے, اور ہر نیکی سے حصہ اور سلامتی ہر گناہ سے. نہ چھوڑ میرا کوئی گناہ مگر اسے بخش دے, اور نہ کوئی پریشانی مگر اسے دور کر دے, اور نہ کوئی حاجت جو تجھے پسندیدہ ہو مگر اسے پوری کر دے, اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. تو یہ صلاۃ الحاجات ہے. آپ کو کبھی حاجت ہو کسی چیز, اللہ تعالیٰ کی طرف حاجت ہے, کسی بندے کی طرف حاجت ہے, تو اس کا خصوصاً اہتمام کریں, یہ نماز آپ ضرور پڑھیں. جی نیکسٹ سلائڈ پلیز. اچھا میں بہت زیادہ ہائیلی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ ایک دعا جرنل بنا لیں, یا ایک چھوٹی سی ڈائری ہو جس میں آپ اپنی ساری دعائیں لکھ لیں. اس میں نہ صرف یہ کہ انبیاء کرام کی, ہمارے پیارے نبی کی مسنون دعائیں ہوں, جو عربی والی دعائیں ہیں وہ ہوں, بلکہ آپ کی اپنی پرسنل دعائیں بھی ہوں. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ایٹ ٹائمز ہم اتنے زیادہ لائف میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں,
جاب سے واپس آتے ہیں، بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے، گھر کے کام کاج ہوتے ہیں کہ ہم اتنے ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں کہ جب دعا کا ٹائم آتا ہے تو ہم بلینک ہو جاتے ہیں، یا ہم اتنے تھک جاتے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ اچھا دعا کیا مانگنی تھی. ٹھیک ہے. یا جیسے رمضان اب انشاءاللہ آنے والا ہے، رمضان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اسپیشلی جو طاق راتیں ہوتی ہیں، آپ ایٹ ٹائمز اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ آپ نے مانگنا کیا تھا، یا آپ کچھ دعائیں مانگتے ہیں، کچھ بھول جاتے ہیں، پھر بعد میں یاد آتا ہے کہ اوہ میں نے تو یہ دعا مانگی نہیں، یہ تو میری رہ گئی. اسی طرح جب آپ سفر کریں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ سفر کرتے ہیں، آپ کو آلریڈی اتنی انزائٹی، اتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ ٹریول کرنا ہے، ڈاکیومنٹس ہونے چاہیے، فلانا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، تو اس وقت بھی آپ بھول جاتے ہیں کہ اچھا آپ مسافر ہیں، آپ کو دعا بھی کرنی ہے. حج عمرہ یہ بھی ایسے مواقع ہیں، اتنا رش ہوتا ہے، اتنے آپ کو اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ میرے طواف پورے ہو جائے، میرا صحیح پورا پورا ہو جائے، کہ آپ بھول جاتے ہیں، اکثر دعائیں بھول جاتے ہیں. تو آپ کے پاس اگر ایک ایسی بک بنی ہوئی ہوگی نا، جس میں آپ نے اپنی پرسنل جو ابھی آپ کی فیوریٹ دعائیں ہیں وہ آپ نے کمپائل کی ہوں گی، اپنی اپنی ذاتی دعائیں آپ نے لکھی ہوں گی اپنی لینگویج میں، جو بھی اردو میں، انگلش میں، وہ بھی لکھیں، اس میں مسنون دعائیں بھی شامل کریں، انبیاء کرام کی دعائیں بھی شامل کریں. تو ایک ایسا ایک چھوٹی سی بک آپ کے پاس کمپائل ہوگی تو آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ آپ نے بس وہ بک اٹھانی ہے. بے شک آپ کتنے بھی تھکے ہوئے ہیں، ٹائرڈ ہیں، مسافر ہیں، جہاں گئی ہیں، بس آپ نے وہ بک اٹھائی اور اس کو کھولا اور اس میں جو دعائیں ہیں وہ آپ نے پڑھ لیں اور وہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ لی. تو ضرور اس چیز کا اہتمام کریں. آگے اسپیشلی رمضان آنے والا ہے، ابھی سے یہ بک بنانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تب تک آپ کی اچھی خاصی بک بن جائے گی اور ساری دعائیں اس میں شامل ہو جائیں گی. جی نیکسٹ سلائڈ پلیز. جی دعا از یور وائی فائی کنیکشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سو پلیز یوز اٹ. ہم جیسے انٹرنیٹ کے بغیر نہیں رہتے نا، ہمیں ذرا سا کچھ لائٹ چلی جائے، کچھ ہو جائے، ہمیں فکر ہوتی ہے اچھا انٹرنیٹ نہیں آ رہا، انٹرنیٹ نہیں آ رہا. دعا کو بھی اپنی زندگی میں ایسے شامل کر دیں کہ آپ دعا کے بغیر رہ ہی نہ سکیں. وہ آپ کا ایسا کنیکشن اللہ سے بن جائے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کریں، کیونکہ یاد رکھیں دعا عبادت ہے. ٹھیک ہے. آپ مانگ اپنے لیے رہے ہیں لیکن آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. یہاں پر میں یہ سیشن ختم کروں گی. جزاک اللہ خیر. اگر کسی کو کوئی کویسچنس ہوں تو پلیز آپ ضرور پوچھیے. کمنٹ سیکشن بھی ہے اور ہمارے پاس اسپیکرز بھی آئی تھنک آن ہو جائیں گے، تو جو آپ کو پوچھنا ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. جنہوں نے سوال کرنا ہے وہ اپنا ہینڈ ریز کرنا. جی یمن آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم. تھینک یو فار دا چانس. میرا کوشچن یہ ہے کہ وعلیکم میں نے السلام. ابھی ریکارڈ اس میں سنا ہے کہ فرض نماز کے بعد ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں. پریکٹس یہ ہے کہ جب جی ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تو کیا سر پہ ہاتھ رکھنا بدعت ہے یا اس کا کوئی ریفرنس ہے؟ نہیں، اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، ہمیں سنت سے ایسا کوئی عمل نہیں ملتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، نہ ہی صحابہ کی سنت سے. تو یعنی نہیں رکھنا چاہیے ہاتھ؟ نہیں نہیں، ایسا ہمیں کوئی عمل نہیں ملتا، تو جو عمل ہمیں سنت سے ثابت نہیں ہے وہ پھر نہیں کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. سمیہ آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. ہاں جی، میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ جو آپ کہہ رہی تھی زمین پہ ہم سجدہ کرتے ہیں تو وہ ریڈیشنس وغیرہ زمین میں، تو جب ہم زمین پہ نہیں رہتے یعنی سیکنڈ فلور پہ، تھرڈ فلور، تو تب بھی یہی ہے اس کے متعلق؟ جی کیونکہ زمین آپ کی ریفرنس پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. ہر کسی کی زمین ڈفرینٹ ہے. جیسے اگر آپ اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں تو ظاہر ہے جو جی آپ کی زمین ہے، ظاہر ہے آپ کے نیچے بھی لوگ رہ رہے ہیں نا، تو اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ آپ ان کے سر پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ زمین آپ کی ریفرنس ہے تو وہ اسی طرح سے ہی کاؤنٹ ہوگی. بہت شکریہ. حمیدہ ندیم آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ ابھی میں کچھ سن رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا فرض نماز کے بعد جو ہے اذکار زیادہ بہتر ہوتے ہیں. اذکار ہے، آیت الکرسی ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ، اس میں ہم پرسنل دعائیں جیسے ہوتی ہیں جو ہم اب روزمرہ کی چیزیں کرتے ہیں وہ اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی ہے، جو کہ فرض نماز میں صرف ہمیں اذکار اور یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے. تو اس کا کچھ بتائیں گے کہ صرف ہمیں نہیں، فرض آپ نماز کے بعد؟ اذکار ضرور کریں. جی بالکل، آپ آیت الکرسی پڑھیں، اذکار کریں، لیکن آپ دعا بھی مانگ سکتے ہیں. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، اور بلکہ یہ تو بہت مستحب ہے کہ آپ نے اذکار کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور پھر اپنی دعا مانگی، تو وہ تو دعا کی قبولیت پھر اور بڑھ جاتی ہے.
صحیح، جزاک اللہ خیر. وإياكي. جی یہ کسی نے پوچھا ہے کمنٹس میں کہ صلاۃ الحاجات میں کیا کوئی خاص سورہ پڑھنی ہوتی ہے؟ نہیں، سورہ نہیں ہے، یہ عربک ٹیکسٹ ہے. یہ آپ کو مل جائے گا مسنون دعاؤں میں. ہمارے پیارے نبی کی جو مسنون دعائیں ہیں، آپ الہدا کی ویب سائٹ پہ بھی اگر جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو مل جائیں گی. صبح شام کے اذکار میں بھی دعائیں مل جائیں گی. یہ ایک دعا ہے مخصوص، اور یہ دعا پڑھی جاتی ہے. عربک ٹیکسٹ ہے اس کا. میں نے آپ کو اردو میں اس کو ترجمہ کر کے بتایا تھا. مس نور، نور کے نام سے آپ بھی اپنا مائک انمیوٹ. جی میم، میرا یہ کوشچن تھا کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں نماز کے سجدے میں بھی دعائیں مانگنی چاہیے، تو کیا یہ جی فرض نماز میں بھی ہم مانگ سکتے ہیں یا ہمیں صرف سنت اور نوافل میں ہم مانگ سکتے ہیں؟ جی یہ کوشش کریں کہ نوافل میں، سنت اور نوافل میں مانگیں. فرض میں آپ صرف اللہ کی حمد کریں اور اللہ پہ کانسنٹریٹ کریں، اور سنت اور نفل میں آپ پھر اپنی جو بھی دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں. لیکن سجدے کی اور دعائیں بھی ہیں. ہم جیسے ہم سمجھتے ہیں نا کہ صرف سبحان ربی الاعلیٰ ہے، ایسا نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی نے اور بھی دعائیں بتائی ہیں سجدے کی، جو کہ وہ کہتے ہیں نا جو سنت ایک کہیں گم ہو گئی ہے. تو وہ اگر آپ دیکھیں انٹرنیٹ پر، یا اگین میں کہوں کہ الہدا کی ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائیں گی، تو وہ سجود کی جو دعائیں ہیں وہ ان میں شامل ہیں، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، اور وہ عربی میں ہی ہیں. تو اگر آپ وہی کچھ یاد کر لیں اور سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ وہ بھی پڑھ لیا کریں تو وہ پھر بہت اچھا ہو جائے گا. اور میم دوسرا میرا کوشچن یہ تھا کہ جیسے ہم یہ سسٹرز کے لیے سارے گروپس بنے ہوئے ہیں، ایسے کوئی بوائز کے لیے جیسے ہم اپنے بھائیوں کو یا اپنے ہسبینڈس کو ریفر کرنا چاہیں تو ان کا بھی کوئی لنکس ہمیں مل سکتے ہیں؟ وہ بھی جی یہ الہدا میں جو ہماری ہدایت سسٹرز کی انچارج ہے، میں ان سے کہوں گی کہ وہ آپ کو ریفرنس دے دیں. اگر اس طرح کے کوئی گروپس ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کو ریفرنس بتا دیں گی، لنک بھیج دیں گی. تھینک یو سو مچ میم. موسٹ ویلکم. ہمارے فیمیل سے ہی گروپ ہیں، یعنی میلز کے لیے فی الحال کوئی گروپ اویلیبل نہیں. سیدہ فاطمہ، آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ جو ہم سجدوں میں دعا مانگتے ہیں، وہ ہمیں تو اتنے عربی نہیں آتی، تو ہم اردو میں مانگ سکتے ہیں کیا؟ جی جی بالکل بالکل آپ مانگ سکتے ہیں. کوشش کریں کچھ تھوڑی بہت دعائیں آپ یاد کر لیں عربی کی، لیکن آپ جو اپنے دل کی دعا اپنی جس زبان میں مانگے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب زبانیں جانتے ہیں. تو آپ جو اپنی دعا مانگنا چاہتی ہیں وہ بے شک آپ مانگ سکتی ہیں. جی یہاں پر کسی نے کمنٹ میں لکھا ہے کہ جو سجدہ نہیں کر سکتے ان کے لیے کیا ہے. تو یہ کہ یہ بہت ایک انفارچونیٹ بات ہے. اس سے ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو لوگ سجدہ کر سکتے ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ سجدہ کر سکتے ہیں، اور ان کو کتنا سجدہ کرنا چاہیے. جو نہیں کر سکتے وہ ظاہر کسی مجبوری کے تحت نہیں کر پا رہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ضرور اجر دے گا اس چیز کا، کہ اگر وہ نہیں کر پا رہے کسی مجبوری کے تحت. سائمہ یاسمین، آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی باجی، میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ نماز میں ہم جب نماز شروع کرتے ہیں یا اس سے پہلے یا نماز کے دوران یہ جو وسوسے آتے ہیں بہت زیادہ، نماز میں جی توجہ ہٹ جاتی ہے، جتنی بھی کوشش کرے، اس کے لیے کوئی دعا بتائیے گا. اس کے لیے دعا بس یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کر دیں. دیکھیں ہم انسان جو ہے، ہمارے ساتھ شیطان تو ہے لگا ہوا، اور یہی ہمارا جہاد ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جنگوں میں جا کے لڑنا یہ ہمارا جہاد ہے. نہیں، مومن کا جہاد اٹھتے بیٹھتے ہر روز ہر وقت ہوتا ہے، اور وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کتنا خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. وہی آپ کا جہاد ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ جتنے بھی وسوسے آ رہے ہیں ان کو ہٹا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور میرے خیال سے جتنا آپ آخرت کو اگر بہت زیادہ یاد کرتے ہیں نا جو لوگ، ان کو اس چیز کا پھر اتنا پرابلم نہیں ہوتا. ان کے اندر خشوع و خضوع زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی آخرت اپنی قبر کو یاد کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں. تو بس یہ ایک میں ٹپ دے سکتی ہوں. باقی کی دعائیں تو بہت ساری ہیں. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. کی جی یہ کسی نے کوشچن کیا ہے کہ کیا آدمی اور عورت کی نماز کا طریقہ سیم ہے؟ تو جی بالکل سیم ہی ہوتا ہے.
آپ بہت زیادہ اس طرح کی ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھ لیں گے، اور الہدا کی اپنی جو ویب سائٹ ہے اس میں نماز کا طریقہ بھی آپ کو مل جائے گا، تو آپ ضرور دیکھیے گا۔ ہماری استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی بھی ویڈیوز ہیں نماز پر، آپ ضرور ان سے فائدہ اٹھائیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ باجی، آج کے لیے میرا خیال اتنے ہی سوالات تھے۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اور نماز کے حوالے سے ایک یہ بات کہ ہمارا ٹیوزڈے سے نماز کورس سٹارٹ ہو رہا ہے، اس میں یہ سارے جتنے بھی کوسچنس نماز کے حوالے سے آئیں ان سب کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا اور ان کا حل بھی بتایا جائے گا۔ تو اگر کوئی جوائن کرنا چاہتا ہے تو یہاں پر ہدایہ کا آفیشیل نمبر دیا گیا ہے، تو ان پر رابطہ کر لیں، ان کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا۔ جی جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔